औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो इसका मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हदीस मुबारका के पॉइंट ऑफ व्यू से तौबा और इस्तिग़फ़ार का बयान। तो पहली जो बात हम कर रहे थे उस वक्त माज़रत के साथ कि उसमें थोड़ा सा वो एंडिंग उसकी रह गई थी, और वो ये थी कि रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत ख़ैरुर राहिमीन जो है मेरी नज़र में वो बहुत इम्पॉर्टेंट इस्तिग़फ़ार है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ख़ुद इरशाद फरमाया कि ऐसे कहो। और जब आप उस इस्तिग़फ़ार को पढ़ते हैं, एक तरफ अल्लाह ताला मांगना सिखा रहा है आपको कि ये कहो, और जब आप इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं रब्बिग़फ़िर वरहम वअंत ख़ैरुर राहिमीन, तो अल्लाह ताला ने उससे पहले फरमाया कुल, कहो। तो जब आप कहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह ताला फिर ये फरमाए कि अब मैं माफ़ नहीं करता, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद माफ़ करना माफ़ी मांगना सिखाया। और जब आप माफ़ी मांग रहे हैं तो फिर एक बंदा जो है वो पछताता है। रिपेंटेंस का कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि पछतावा तौबा, तौबा का मतलब रुजू करना, पलटना, पछतावा, ये सारी चीज़ें तौबा के मानी में आ जाती हैं। तो एक बंदा अगर तौबा करता है और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, पलटता है या इस्तिग़फ़ार करता है, तो ऑटोमेटिकली जो है वो उस लिस्ट में आ जाएगा कि जो अल्लाह ताला जिसको माफ़ फरमा देगा इस इस्तिग़फ़ार के बाद। तो अगर आप इस इस्तिग़फ़ार की 3 तस्बीहां कर लें रोज़ाना, तो आप ये समझ लीजिए कि ये उलमा के नज़दीक जो है ये कसरत से इस्तिग़फ़ार करने में आ जाता है। इसके अलावा जो इस्तिग़फ़ार कुरान मजीद में है, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जिनके बारे में कहा जाता है कि ये अर्श के ख़ज़ानों में से हैं, सूरह फ़ातिहा और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो आमन रसूलों से स्टार्ट होती हैं और एंड तक। तो उसमें आप देखते हैं, अगर गौर करते हैं तो वहाँ पे आमन रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मुमिनून कुल्लुन आमन्ना बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिन मिन रुसुलिही व क़ालू समिअना व अतअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अला लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फ़ंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो वाफ़ु अन्ना कि हमारे ऊपर हमारे से दरगुज़र कर, उफ़ जो अल्लाह ताला की एक जो है सिफ़त है, तो अल उफ़, तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला जो है वो उफ़ वो भी पढ़ लेते हैं इसको बाज़ लोग उफ़ वो। तो ये जो है अल्लाह ताला की सिफ़त है, और अल्लाह ताला बहुत माफ़ करने वाला और दरगुज़र फरमाने वाला है। और इसी तरह से जो है फ़ग़फ़िर लना जो है कि हम हमें बख्श दे, तो ये इज्तिमाई दुआ बन जाती है एक लिहाज से, अगर आप इसको गौर करें तो। जिस तरह जहाँ पे आप फरमाते हैं, जिस तरह बाज़ जो है जिस तरह दुआएँ हैं, जिस तरह आप देखते हैं कि सूरह फ़ातिहा है तो वो भी इज्तिमाई दुआ है कि अगर एक बंदा वो दुआ मांग रहा है और ग्रुप में लोग बैठे हुए हैं सूरह फ़ातिहा, तो वहाँ पे आप देखते हैं अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं, या हम तुझी से जो है तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, हमें सीधे रास्ते पर चला। तो ये सारी की सारी दुआ जो है ये इज्तिमाई दुआ है। तो जितना बड़ा ग्रुप होगा उतनी ही दुआ की कबूलियत के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप तमाम लोग जब इसके बाद आमीन कहेंगे, तो हदीस में भी आता है कि अगर आमीन फरिश्तों की आमीन से मिल जाए तो दुआ कबूल हो जाती है। इसी तरह से जब आप आमीन कहेंगे सूरह फ़ातिहा के बाद, जैसा खाना काबा है या मस्जिद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वहाँ जाके जब आप करते हैं तो वहाँ पे हज़ारों या लाखों लोग मौजूद होते हैं। जिस तरह हज के दिनों में जो है लाखों लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वहाँ पे ये सिचुएशन होती है कि आप एक जब इमाम काबा जो है, ये इमाम मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे मौजूद होते हैं और वो दुआ पढ़ते हैं, या वो सूरह फ़ातिहा पढ़ते हैं, या आखिरी आयात जो हैं इसकी सूरह बकरा की ये तिलावत करते हैं, तो इसके मतलब में ये होता है कि तमाम लोगों की तरफ से वो दुआ जो है वो कबूल फरमा ली जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जितनी बड़ी मस्जिद में नमाज़ पढ़ेंगे उतना ही आपको ज़्यादा सवाब होगा। तो सवाब के साथ साथ आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको जो है वो दुआएं कबूल होती हैं। तो इज्तिमाई दुआओं की जो है वो क्वालिटी ये है। और इसके अलावा जो इस्तिग़फ़ार हैं वो कुरान मजीद में मौजूद हैं, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो वहाँ पे मोमिनीन के लिए भी दुआ कर दी और वालिदैन के लिए भी दुआ कर दी, अपने लिए भी। रब्बना इग़फ़िर ली मीन्स कि हमें सबको बख्श दे, हम सबको। तो वो इज्तिमाई तौर पे दुआ हो जाती है, वो एक बंदे की दुआ नहीं होती। तो जितने लोग उस दुआ में शामिल होते हैं, जो उधर बैठे हुए होते हैं मस्जिद में, उन सब के लिए वो दुआ कबूल हो जाती है, सब के हक़ में।
تو یہ مسجد میں جانے کا فائدہ ہے. جمعے کی نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں لوگ اگر آ جاتے ہیں یا جتنے بھی زیادہ لوگ ہوتے ہیں تو اتنی سب کی ہی دعا وہ قبول ہو جاتی ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کے اوپر میں نے توجہ کی تو مجھے آئیڈیا ہوا اس کا, تو میں نے کہا میں آپ سے بھی شیئر کر دوں. توبہ اور استغفار کا بیان آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈفرینٹ کتابوں میں جو ان کی احادیث موجود ہیں ان کو میں ریڈ آؤٹ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کون کون سی احادیث ہیں توبہ اور استغفار سے ریلیٹڈ. تو اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلی حدیث جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر صلی اللہ علیہ وسلم 100 بار سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے ہر روز. مینز اگر آپ 300 مرتبہ کر لیں تو یہ 100 بار سے زیادہ بھی ہو جائے گا, اور اس کا جو ہے وہ آپ کو تمام بینیفٹس جو ہیں استغفار کے, جو میں پچھلے اپنے لیکچر میں بتا چکا ہوں, وہ ملنے شروع ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ جو اس کی بہت امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی زیادہ مرتبہ استغفار کرنے کی فضیلت, یا اس کے بارے میں تھوڑی سی فضیلت آپ کو قرآن مجید سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو بہت زیادہ استغفار کرنے والے ہوتے ہیں, کثرت سے استغفار کرنے والے ہوتے ہیں. یا پھر ایون یہاں بھی فرمایا ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی منافقین کے حق میں اگر آپ 70 مرتبہ بھی استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ 70 مرتبہ استغفار کرنا یا زیادہ مرتبہ استغفار کرنا یہ لازم رکھا گیا ہے کہ آپ زیادہ مرتبہ استغفار کیجئے. تو آپ کسی سے بھی استغفار کی درخواست کر سکتے ہیں. یہ بھی میں پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی لوگ استغفار کی درخواست کرتے تھے, اور قرآن مجید میں ہے کہ آپ کی دعا ان کے لیے راحت کا باعث ہے. اور عبداللہ بن ابی جو تھا اسے بھی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, جا کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے, حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم سے استغفار کی درخواست کرو. تو اسی طرح سے جو ہے آپ لوگوں سے یا بزرگوں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے استغفار کیجیے, یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے یا بخشش کے لیے ہمارے لیے دعا کیجیے. تو اس میں آئی تھنک کہ کوئی ایشو نہیں ہوگا اس پوائنٹ آف ویو سے. حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے دل پر پردہ کیا جاتا ہے اور میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں ایک دن میں 100 بار. وہاں پہ 100 بار سے زیادہ تھا. تو جب پردہ آپ کے دل پہ کیا جاتا ہے, اب یہاں پہ بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. پردہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو ہے اس میں کئی احادیث کو اگر شامل کر لیں, جس طرح ایک حدیث ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مومنین کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی بات مانے. مسلمان کون ہے؟ جو اللہ کو مانے. مومنین وہ ہے جو اللہ کا حکم مانے. تو مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نگاہ جو ہے وہ عام لوگوں کی نگاہ سے بہتر ہو جائے گی. وہ چیزیں دیکھ پائیں گے جو عام انسان نہیں دیکھ پاتا. تو اس پہ بہت ساری دلائل اور احادیث موجود ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ خدا کی قسم اگر وہ کیفیت جو کہ ہر وقت مجھ پر طاری رہتی ہے تم پر طاری ہو جائے تو فرشتے رستوں میں تم سے مصافحہ کریں. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ چیز ذہن میں آ جانی چاہیے کہ جو ہے وہ انسان کے پاس یہ ایبلٹیز موجود ہو سکتی ہیں. ایک مومن کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے کارخانے قدرت میں جھانکنے کی اجازت اسے جو ہے وہ اجازت دے دیتا ہے, اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ جتنی اس کی کیپیسٹی یا جتنی اس کی اہلیت ہے اس کے مطابق وہ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھ پاتا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو سیکرٹس ہیں, راز ہیں, جتنا اللہ دکھانا چاہے اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ پہلی روایت جو تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, وہ صحیح بخاری سے روایت لی گئی ہے, اور دوسری جو میں نے روایت سنائی ہے یہ صحیح مسلم سے لی گئی ہے. تیسری روایت انہی صحابی سے حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو اللہ کی طرف توبہ کرو, میں اللہ کی طرف دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. اب یہاں توبہ جو ہے دن میں 100 بار اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں, اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. تو یہاں پہ ریپینٹنس کی بجائے اس کا مطلب یہاں پہ لفظی معنی جو نکل رہا ہے وہ نکل رہا ہے رجوع کرنا, پلٹنا, اللہ کی طرف راغب ہونا. تو اس کو بھی صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے. اسی طرح سے اب نیکسٹ حدیث جو ہے یہ بہت ڈیٹیلڈ حدیث ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو پتہ لگیں گی.
حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قدسی حدیثوں کے بارے میں. قدسی حدیثیں کون سی ہوتی ہیں؟ وہ احادیث جن میں الفاظ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، یعنی کہ بتایا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہی لفظ ہیں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. قرآن مجید میں بھی ہے کہ جو بھی مصیبت آتی ہے انسان کے اپنی ہی وجہ سے آتی ہے، مگر کچھ آزمائشیں بھی اللہ کی طرف سے بھیجی جاتی ہیں. آپ ان چیزوں کو بالکل یہی نہ سمجھیں کہ انسان کی طرف سے ہی ہوتا ہے. تو انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے اوپر کئی آزمائشیں بھی بھیجی گئیں اور اس کو تمہارے درمیان بھی حرام کر دیا ہے، یعنی کہ ایک دوسرے پر بھی ظلم نہ کریں، کسی قسم کا ظلم جو ہے اس سے بچیں. اب اس کے اوپر میں جو اپنے لیکچرز ہیں اس میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ ظلم جو ہے وہ شرک بھی ظلم ہے، جو اسم اعظم پہ میرے لیکچرز ہیں، آپ اگر وہ جا کے سن لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا. آپس میں ظلم مت کرو اے میرے بندو، تم تمام گمراہ ہو مگر جس کو میں ہدایت کروں. تو تمام لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم تمام گمراہ ہو، تم صحیح راہ پر نہیں ہو جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہدایت نہ فرما دے. مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تم کو ہدایت کروں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہدایت طلب کرو مجھ سے، اللہ تعالیٰ سے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے. اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو مگر جس کو میں کھلاؤں مجھ سے کھانا مانگو. تو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے کھانا مانگو، جو چیز مانگنی ہے مجھ سے مانگو، میں تم کو کھلاؤں گا. اے میرے بندو تم ننگے ہو مگر جس کو میں نے پہننے کو دیا مجھ سے لباس مانگو، میں تم کو پہناؤں گا. اے میرے بندو تم دن رات خطا کار ہو، میں بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو میں تم کو بخشوں گا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرما دیا کہ دن رات آپ خطا کار ہیں، آپ تمام وقت خطائیں کرتے ہیں. خطا کا مطلب جو ہوتا ہے وہ بھول کے کوئی بات غلط کام کر لینا، یہ خطا میں آتا ہے کہ مجھ سے یہ خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی. اب انگلش میں جو اس کا کانسیپٹ ہے وہ کیا ہے؟ ایرر اینڈ مسٹیک. مسٹیک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی بات پتہ تھی اور آپ بھول گئے اور آپ نے وہ کام کر لیا. ایرر کا مطلب ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. مگر کئی جو خطائیں ہیں یا وہ اس سینس میں بھی لے لیا جاتا ہے کہ وہ انسان جان بوجھ کے کر لیتا ہے، یا انسان جو ہے وہ اتنا سٹرونگ مسلمان نہیں ہے کہ وہ ان جو اٹریکشنز ہیں یا سیڈکشنز ہیں یا پاسبلٹیز ہیں ان سے بچ سکے، تو وہ ان میں راغب ہو جائے یا مائل ہو جائے ان کی طرف. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں. اے میرے بندو تم مجھ کو ضرر نہیں پہنچا سکو گے اور نہ ہی تم مجھ کو نفع پہنچا سکتے ہو. اے میرے بندو تم سے پہلے اور پچھلے انسان اور جن تمام مل کر ایک پرہیزگار کے شخص کے دل کی مانند ہوں تو میرے ملک میں کچھ زیادتی نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمام جن اور انس اگر تمام نیک ہو جائیں یا نیک دل کی مانند ہو جائیں تب بھی میرے ملک میں، میری قدرت میں، میری کسی چیز میں، میری جو سلطنت ہے اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتے. اے میرے بندو اگر پہلے اور پچھلے انس اور جن مل کر ایک بدترین شخص کے دل کی مانند ہو جاؤ تو تمہارا یہ جمع ہونا میرے ملک میں کچھ کم نہیں کر سکتا. یعنی کہ تم بد ہو جاؤ یا بھلے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے، اس کی سلطنت ہے، اس میں کسی قسم کا نفع یا نقصان اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے. اے میرے بندو تمہارے اگلے اور پچھلے اور جنوں انس ایک مقام پر جمع ہو جائیں اور مجھ سے سوال کریں تو میں ہر آدمی کو اس کے سوال کے موافق دوں تو یہ دینا میرے خزانوں کو کم نہیں کر سکتا. تمام اگلے اور پچھلے یعنی کہ جتنے بھی پرانے جنات انسان گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، اس میں کی مراد یہ بھی ہو سکتی ہے دنیا میں موجود ہیں، جتنے بھی زمانوں میں انسان آئے یا آنے والے ہوں گے، تمام اگر مل جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کریں کسی بھی چیز کے بارے میں، ہر بندہ، ہر جن، انسان اپنی اپنی حیثیت، اپنی اپنی سوچ کے مطابق اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کے سوالوں کے مطابق عنایت فرما دے تو یہ اللہ کے خزانوں کو کچھ کم نہیں کر سکتا. وہ لاتعداد ہیں، لامحدود ہیں اور اس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. مگر سوئی کی طرح کے دریا میں ڈالی جائے کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک دریا میں اگر آپ سوئی ڈال دیں
تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان تمام انسان اور تمام جنات کی خواہشات کو پورا کرنا اس سوئی کی مانند ہے جو کہ ایک دریا میں ڈالی جائے. وہ ایک دریا ہے جس کا کوئی فلو کبھی ختم نہیں ہوتا اور اس کا کوئی کنارہ نہیں، یا سمندر سمجھ لیں آپ اس کو. اے میرے بندو، میں تمہارے عمل کو یاد رکھتا ہوں اور لکھتا ہوں، ان کا بدلہ تم کو دوں گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہارے تمام اعمال جو ہیں جو تم کرتے ہو میں ان کو یاد کرتا ہوں اور لکھتا ہوں. تو آپ اگر استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یاد بھی رکھے گا اور لکھے گا آپ کے اعمال. اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ بات آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم مجھے دل میں یاد کرتے ہو تو میں تمہیں دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم مجھے زبان سے اونچی آواز میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں اونچی آواز میں یاد کرتا ہوں، اور اگر تم اپنی محفلوں میں مجھے یاد کرتے ہو تو میں اس سے بہتر محفلیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی محفلیں ہیں، فرشتوں کی محفلیں، ان میں تمہیں یاد کرتا ہوں. تو جب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں بھی آپ کا ذکر ہو رہا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ کا ذکر کرتا ہے تو آپ ذکر کرتے ہیں. تو جن لوگوں کا دل جو ہے وہ جاری ہے، دل جاری کا مطلب یہ ہے کہ دل اللہ 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 یا لا الہ الا اللہ ہو یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ دل آپ کا جب ذکر کرنا شروع کر دے. اس پہ میں کبھی اگر کوئی مجھ سے ڈیٹیل سے ڈسکس کرنا چاہے تو میں بتا دوں گا. تو دل جب آپ کا ذکر کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کا جو ہے تمام جسم ذکر میں مبتلا ہو جاتا ہے یا شامل ہو جاتا ہے، اور تمام آپ کے لطائف جو ہیں وہ اس میں ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کبھی تنہائی میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں یا آپ محفل میں بھی بیٹھے ہیں تو ایک دم سے آپ کے دل سے جو ہے آواز آتی ہے اللہ اللہ اللہ. تو اسی وقت یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی توجہ فوراً اللہ کے ذکر کی طرف چلی جاتی ہے. یعنی کہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ جب محفل میں بیٹھے ہیں، کہیں بیٹھے ہیں تو آپ بھول جاتے ہیں سم ٹائمز، مگر باقاعدہ دل جب آپ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کی توجہ بار بار جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف جو ہے وہ پلٹتی رہے گی. یہ چیز جو ہے یہ میں کسی کو سمجھا سکتا ہوں. if somebody comes to me، لکھتا ہوں اور ان کا بدلہ تم کو دوں گا. جس کو بھلائی پہنچے اس کو چاہیے کہ اللہ کی تعریف کرے، اور جو شخص بھلائی نہ پائے وہ اپنے نفس کو ملامت کرے. تو یہاں پہ دیکھیں کہ جس کو بھلائی پہنچے وہ اللہ کی تعریف کرے، مینز الحمدللہ. اگر آپ کو جتنی بھی بھلائی پہنچتی ہے تو آپ اللہ کا شکر کریں. اور اسی چیز کو سورہ ابراہیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص شکر کرے گا میں اس کو مزید دوں گا، اور جو کفر کرے تو میری پکڑ یا میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کا جس چیز پر شکر ادا کریں گے تو آپ کی وہ چیز بڑھا دی جائے گی. اس چیز میں اس میں شکر پہ ایک الگ سے لیکچر بنا دوں گا انشاءاللہ. تو آپ شکر کرنے والوں میں سے بنیں. اور جو شخص بھلائی نہ پائے، مینز کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچی، تو پھر آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو ہے وہ آپ اپنے نفس کو ملامت کریں. مینز کہ ملامتی فرقہ بھی ایک آپ کا جو ہے وہ یا گروپ جو ہے وہ موجود ہے کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ملامتی فرقے میں شامل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ملامت زدہ ہیں اور ہم گناہ گار ہیں. تو بابا یحییٰ محمد یحییٰ خان جو ہیں وہ اس جو ہے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، گروہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ جو ملامتی فرقے میں آتے ہیں. وہ سیاہ لباس پہنتے ہیں، اور میری ملاقات ہوئی ہے بابا یحییٰ خان سے 2 مرتبہ. تو ہی از اے ویری نائس پرسن، اور بہت جو ہے وہ بھاولپور جب وہ آئے تھے تو میڈم صاحبہ کے گھر تشریف لے گئے تو مجھے بھی میڈم نے بلا لیا. تو پھر میں ان کو ملتان بھی ڈراپ کرنے گیا تھا. تو ہی از اے ویری ویل ریڈ اینڈ نائس پرسن. تو بہت ہی وہ قابل انسان ہے، اور پلس روحانیت میں بہت بڑا مقام ہے ان کا. تو ان کی کتابیں بھی ہیں، اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگیں گی. خاص طور پہ پیا رنکالا جو ان کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے. تو نیکسٹ یہ روایت کیا اس حدیث کو مسلم نے. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں سے ایک آدمی نے ایک کم 100 آدمی مارے، یعنی کہ 99 آدمی. پھر وہ نکلا اپنی توبہ کے متعلق پوچھتا تھا، یعنی کہ وہ پوچھتا تھا کہ میں توبہ کس طرح کروں، میں ریپینٹ کس طرح کروں، میں اللہ کی طرف رجوع کس طرح کروں. ایک عابد زاہد کے پاس آیا. عابد زاہد کون ہے؟ عابد وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہے اور نیکوکار. اس کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں. اس نے اس کو بھی مار دیا. تو پھر اس کو بھی مار دیا. پھر پوچھنا شروع کیا،
ایک آدمی نے کہا فلاں بستی میں جا، اس کو راستہ میں موت آئی، اس نے اپنا سینہ اس کی طرف بڑھایا، یعنی کہ جس طرف کہا گیا تھا کہ فلاں آدمی ہے اسے جا کے پوچھ، تو وہ جو ہے ہدایت چاہتا تھا یا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا تھا، اس نے اپنا سینہ اس طرف بڑھایا، فرشتے اس کی روح قبض کرنے میں جھگڑے رحمت اور عذاب کے، یعنی کہ رحمت کے فرشتے بھی آ گئے وہاں پہ اور عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، اور پھر آپس میں ان کی بحث ہوئی کہ اس کو جنت میں لے کے جانا ہے یا دوزخ میں ڈالنا ہوگا، یعنی کہ گناہ گاروں میں علیین میں ہے یا سجیین میں ہے۔ یہ دو جو روحیں ہیں انسان کی مرنے کے بعد وہ مختلف مقامات پہ قرآن مجید کے مطابق چلی جاتی ہیں، علیین میں بہت نیکوکاروں کی روحیں اور سجیین میں جو برے لوگ ہیں ان کی روحیں۔ تو جھگڑے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو حکم فرمایا کہ تو قریب ہو جا، اور دوسری بستی کو حکم کیا کہ تو دور ہو جا، یعنی کہ جو بستی جس طرف وہ جا رہا تھا اس کو قریب کر دیا اور دوسری بستی کو دور کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا اس کے درمیانی فاصلہ کو ناپو جس کی طرف وہ چلا تھا، ایک بالشت نزدیک پایا اس کو بخش دیا۔ روایت کیا اس کو متفق علیہ۔ متفق علیہ کیا مطلب؟ کہ جو حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے وہ متفق علیہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخشنے کا سامان یہ کیا کہ وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ دور ہوگا، اس بستی سے دور تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کرنے کا یہ سبب بنا دیا کہ اس بستی کو نزدیک کر دیا اور کہا کہ فاصلہ ناپ لو۔ فرشتوں سے کہا تو جس طرف وہ قریب ہوگا تو اس کو اسی طرح سے ٹریٹ کرو، یعنی کہ اس کو گناہ گار اگر وہ اس بستی سے نیکوکار بندے کی بستی سے دور ہے تو پھر اس کو جہنم کی طرف لے کے جانا ہے، اور اگر وہ قریب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا وہ سمٹ گئی۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے گناہ گاروں سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گاروں پر بھی رحمت کرتا ہے اگر وہ ریپینٹنس کی طرف آنا چاہتے ہیں، یا اگر وہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں اللہ کی طرف راغب ہونے کا شوق یا راغب ہونے کا خیال موجود ہے۔ تو نیتیں جو ہیں، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی جو پہلی حدیث ہے تو اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ رستے کھول دے گا۔ اور اسی چیز کی جو ہے دوسری جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کو بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو حدیث جو قرآن مجید کی آیت ہے اس کا ایک ترجمہ جو آپ اکثر پڑھتے ہوں گے وہ یہ کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اس کا ڈاکٹر اسرار جو ہیں ان کے مطابق اس کا ایک اور ترجمہ بھی ہے اسی آیت کا، اور وہ کیا ہے کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے، یعنی کہ دونوں پہ اطلاق ہوتا ہے، اس کا وہ مطلب بھی ہے اور وہ مطلب بھی ہے۔ تو اگر آپ اللہ تعالیٰ سے ہدایت چاہیں گے تو ہو سکتا ہے آج 10 سال بعد 5 سال بعد آپ ہدایت مانگتے رہیں، اس میں آپ یہ نہ کریں کہ مجھے ہدایت نہیں مل رہی تو آپ مایوس ہو کے چھوڑ دیں۔ اس در کے علاوہ کوئی اور در نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو آپ دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے، آپ گناہ گار ہیں، آپ دروازہ نہیں کھل رہا تو ایک وقت میں آ کے دروازہ کھل جائے گا۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر کب ہوتی ہے۔ تو اسی لیے میں نے جو آپ کو استغفار بتایا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر ساتھ فرما دیا کہ آپ رحمت جو ہے وہ بہترین رحم کرنے والا ہے، ہم پر رحم فرما، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اوپر رحمت جب ہوگی تو آٹومیٹیکلی سب کچھ کام آسان ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم کو لے جائے اور گناہ کرنے والی قوم لائے جو گناہ کر کے بخشش طلب کریں اور اللہ ان کو بخشے، اور اس کو روایت کیا صحیح مسلم میں۔ تو اگر آپ گناہ نہ کریں تو آپ فرشتے ہو گئے، یہ بات میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور یہ چیز جو ہے یہ پہلے لیکچر سے بھی متصل ہے جو میں نے بگننگ میں جو اس پہ میں نے بات کی، تو اس میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں جو ہے اسے نیکسٹ حدیث جب آپ پڑھیں گے تو وہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا، مزید اس پہ جو ہے ایلیبوریشن ہو جائے گی اس چیز کی کہ گناہ جو ہے انسان کی سرشت میں رکھ دیا گیا ہے، مگر توبہ یا ریپینٹنس یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس کو چھوڑیں نہیں، توبہ کو آپ استغفار کو نہ چھوڑیں تو آپ کا دل صاف ہوگا۔ اب یہاں پہ اس سے مراد یہ تھا کہ ایک پردہ کیا جاتا ہے، ایک تو پردہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی نظر جو ہے وہ بند ہو گئی، مومن کی نظر بند ہو گئی تو وہ اس کو وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی جو چیزیں وہ اللہ تعالیٰ کی کارخانہ قدرت میں دیکھ رہا تھا یا جو وہ دیکھ سکتا تھا، تو وہ پردہ
ہو گیا تو آپ جب استغفار کی کثرت کریں گے تو وہ پردہ ہٹ جائے گا. ایک یہ اس کا پوائنٹ ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، حدیث ہے کہ جیسے کہ لوہے کو، تو اس پہ جو ہے صحابہ کرام نے جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہے انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہماری تلواروں کو زنگ لگ جاتا ہے تو ہم ان کو جلاتے ہیں، یعنی کہ ہم ان کو رگڑتے ہیں، ان کو پالش کرتے ہیں، وہ صاف ہو جاتی ہیں، تو دلوں کا زنگ کیسے صاف کیا جائے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پاک کی تلاوت اور کثرت سے موت کو یاد کرنا. کثرت سے موت کو یاد کرنے کے مطابق یہ آیا کہ آپ 20 مرتبہ دن میں اگر موت کو یاد کرتے ہیں تو کثرت سے یاد کرنا ہے. تو اسی طرح سے کیونکہ اس کا مطلب جو ہے وہ پھر آپ کا دنیا سے جو ہے بے رغبتی آپ کی جو ہے بڑھنی شروع ہو جائے گی. اور اسی طرح سے جو ہے مراقبہ موت، مراقبہ قبر، یہ چیزیں جو ہیں یہ لوگ کرتے ہیں، مگر اس کی اجازت آپ کو یوزلی دی نہیں جاتی. تو میں نے بھی یہ اجازت لینے کی کوشش کی تھی، مگر جو ہے انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. میڈم صاحبہ نے انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے ابھی کرنے کی اس کو. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو قرآن مجید کو، تو قرآن مجید کا ہی آپ ذکر قرآن مجید سے اٹھا رہے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یا آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اٹھا لیتے ہیں، یا آپ کوئی بھی جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے استغفار کا طریقہ بتایا قرآن مجید میں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں ان میں بتا دیا گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے، مختلف ہیں. تو آپ اگر وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹومیٹکلی جو ہے آپ کا زنگ جو ہے وہ اترنا شروع ہو جائے گا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. تو اس سے جو ہے وہ دلوں کا زنگ یا دلوں پہ جو پردہ آ جاتا ہے وہ ہٹ جائے گا. اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے، یہ روایت جو تھی، یہ روایت حضرت صحیح مسلم میں ہے، جو کہ میں بتایا کہ تم گناہ نہ کرو تو اللہ تم سب کو لے جائے اور گناہ کرنے والی قوم لائے جو گناہ کر کے بخشش طلب کریں اور اللہ ان کو بخشے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. پھر حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کو اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کو گناہ کرنے والا توبہ کرے، اور پھیلاتا ہے اپنے ہاتھ دن کو تاکہ رات کا گناہ کرنے والا توبہ کرے مغرب کی طرف سے سورج نکلنے تک. یعنی کہ دن اور رات دونوں وقت اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے کہ کوئی بخشش مانگنے والا ہے جس کو میں بخش دوں. یہ تہجد کے وقت جو ہے یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے پہلے آسمان پہ تشریف لاتا ہے اور فرماتا ہے کہ کوئی ہے بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں. تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت اگر مانگا جائے آپ استغفار کریں، اور دن میں بھی استغفار کریں، رات کو بھی استغفار کریں. اب رات کے وقت جو ہے وہ صبح جب منہ اندھیرے یعنی کہ فجر کے وقت آپ استغفار کریں، عصر کے وقت تک استغفار کریں، مغرب کے بعد جب رات ڈھل جائے تو ہر نماز کے بعد اگر آپ استغفار کرنا چاہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے. 100 مرتبہ کر لیں، آپ ڈیوائڈ کر لیں کہ کس ٹائم آپ نے استغفار کرنا ہے. ڈیفرنٹ استغفار جو ہیں وہ شامل کر لیں، جس طرح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ایک آپ استغفار جو ہے یہ ایک نماز کے بعد یہ کر لیجئے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک نماز کے بعد یہ کر لیں. ایک کے بعد رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کر لیں، رب اغفر لی کر سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی کر سکتے ہیں. تو یا جو ایک استغفار ہے جو بھی آگے آئے گا وہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی ذنوبی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. تو یہ استغفار جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کے بعد اگر ایک مرتبہ اور مغرب کے بعد اگر ایک مرتبہ کوئی بندہ پڑھ لے روزانہ، تو اگر وہ اس دن مر جائے فجر سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور اگر فجر کے وقت پڑھ لے تو مغرب سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنتی ہوگا. تو ایک مرتبہ پڑھنے کا اتنا اگر ثواب ہے تو آپ اس کو زیادہ پڑھنا چاہیں تو یہ بھی آپ کے اوپر ہے. اس کا ترجمہ آگے آئے گا، وہ میں آپ کو بتا دوں گا. یہ جو روایت تھی پچھلی کہ اللہ تعالیٰ دن اور رات کو جو ہے گناہ کرنے والوں کا، یہ روایت ہے مسلم کی، صحیح مسلم سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ گناہ کا اعتراف کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے. یہ کس نے روایت کیا؟ متفق علیہ، یعنی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے سامنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے، کہ مانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں گناہ گار ہوں، مجھ سے خطا ہوئی، گناہ ہوا. اب یہاں پہ خطا کا ورڈ نہیں ہے، گناہ کا ورڈ ہے. تو اس میں یہ ہے کہ پھر توبہ کرتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، پچھتاتا ہے، پلٹتا ہے، تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے.
تو اللہ کے علاوہ کون ہے جو توبہ کو قبول کرے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مغرب کی طرف سے سورج نکلنے سے پہلے توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ ہے کہ روایت کیا اس کو مسلم نے، صحیح مسلم میں روایت ہے۔ تو اس پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب سے سورج نکلنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے آخری نشانی یہ ہے کہ مغرب سے سورج نکلے گا۔ تو اس سے پہلے پہلے تک، یعنی کہ قیامت سے پہلے پہلے تک اگر آپ توبہ کر لیں گے تو آپ کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے بہت خوش ہوتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے۔ ایک تمہارے سے کہ جنگل میں اس کی سواری گم ہو جائے جس پر اس کا کھانا پینا تھا، وہ اس سے نا امید ہو گیا، وہ ایک درخت کے سایہ کے نیچے نا امید ہو کر سو رہا تو اس نے اچانک اپنی سواری کو دیکھا کہ اس کے نزدیک کھڑی ہے، اس کی مہار پکڑ کر خوشی سے کہنے لگا، یا الہی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، خوشی کی وجہ سے بھول گیا۔ روایت کیا اس کو صحیح مسلم نے۔ تو اب یہاں پہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ بالکل خوشی کے بارے یہ بھی بھول جائے، جس طرح اس کا گمشدہ اونٹ مل جائے جس پہ سواری مل جائے، جس پہ اس کو سارا جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان تھا، سب کچھ تھا، کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ اور چیز اسے نہیں مل سکتی تھی میں بھی، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کی توبہ سے استغفار سے اتنا ہی خوش ہوگا جتنا کہ وہ بندہ اپنی سواری کے مل جانے سے خوش ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے جب انسان جو ہے وہ توبہ کرتا ہے یا استغفار کرتا ہے یا پچھتاتا ہے، ریپینٹ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت خوش ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے گناہ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جس کا میں ریفرنس پہلے اپنے لیکچر میں دے چکا ہوں، جو کہ میری پروفیسر صاحبہ سے جو ہے تھوڑی سی اس میں آرگیومنٹ ہوا، اور وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ توبہ کے بعد تو آپ گناہ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ کو اگر آپ اس طرح سے اتنے ریجڈ ہو جائیں گے تو پھر لوگ جو ہیں وہ کہیں گے کہ ہم نے گناہ کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ ہم شیطان ہی ہیں اور ہم انسان نہیں بن سکتے۔ ایک شخص نے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص نے گناہ کیا، پھر اس نے کہا، اے پروردگار، اب یہاں پہ پروردگار جو ہے یہ رب کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے، تو رب جو ہے یہاں پہ ورڈ ہے، اس کے اوپر یہ رب اسم اعظم ہے، اس پہ میں لیکچر دے چکا ہوں، آپ جا کے لیکچر سن لیجئے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور رب جو ہے اپنی دعاؤں میں اس نام کو شامل رکھیے، مگر وہ لیکچر سننے لازمی ہیں، ان کے بغیر جو ہے آپ کو اس کے بینیفٹس پراپر نہیں ملیں گے۔ اے پروردگار میرے گناہ کو معاف کر جو میں نے کیا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے بندے نے جانا کہ میرا پروردگار بخشتا ہے اور پکڑتا ہے گناہوں کے سبب سے، یعنی کہ اگر گناہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ سکتی ہے، مگر وہاں پہ بھی ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عفو ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حلیم ہے، بردبار ہے، اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ کریم کا مطلب جو ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ ایک بدو آیا تو اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفت جو ہے کریم ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، تو اس نے کہا پھر مجھے کوئی ڈر نہیں، تو کیونکہ کریم جو ہے اس نے کہا کہ وہ ذات ہے کہ جب وہ غالب آ جائے تو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ تو ویسے ہی عزیز ہے، عزیز کا مطلب غالب ہے، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی غالب ہے، تو غالب آ جائے تو معاف کر دے، معاف فرما دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کریم ہے اللہ تعالیٰ۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص نے اللہ کو صحیح پہچانا۔ تو شان کریمی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غالب ہے پھر بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ اس بندے نے جانا کہ میرا پروردگار بخشتا ہے اور پکڑتا ہے گناہوں کے سبب سے، میں نے اپنے بندے کو اس کا گناہ بخش دیا، وہ ایک مدت تک ٹھہرا رہا، یعنی کہ وہ بندہ جو تھا گناہ سے ٹھہرا رہا ایک مدت کا مطلب یہ ایک ٹائم پیریڈ، فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ تک وہ ٹھہرا رہا، اس نے گناہ نہیں کیا جو اللہ نے چاہا، یعنی کہ وہ مدت بھی اللہ نے جب تک چاہا وہ اس گناہ سے بچا رہا، ٹھہرا رہا، اس نے نہیں کیا، اور پھر اس نے گناہ کیا، پھر کہا اے اللہ میں نے گناہ کیا، اس کو بخش۔ اللہ فرماتا ہے، کہا کہ میرے بندے نے یہ جانا کہ میرا پروردگار گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے سبب مواخذہ بھی کرتا ہے، مواخذہ باز پرس، میں نے اس کو گناہ کو معاف کر دیا اور وہ ایک مدت تک ٹھہرا رہا جو کہ اللہ نے چاہا، پھر گناہ کیا اور کہا اے میرے پروردگار میں نے گناہ کیا، اس کو بخش۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے نے جانا کہ میرا پروردگار گناہ کو معاف کرنے والا ہے
اور اس کے ساتھ پکڑتا ہے، میں نے اپنے بندے کو بخشا، چاہیے کہ کرے جو چاہے. یعنی کہ بندہ جو ہے چاہے جو کرے، اور ایونچولی اگر وہ توبہ کرتا ہے، سچے دل سے توبہ کی ہے نا. یہاں پہ دیکھیں ایک سچے دل کی توبہ کا کانسیپٹ ہے کہ میں آئندہ نہیں کروں گا. پھر بھی جب تک اللہ نے چاہا تو آپ نہیں بچ سکتے گناہ سے جب تک اللہ نہ چاہے، اور نیکی نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تو سب کچھ اللہ ہی سے مانگیں، نیکی کی توفیق مانگیں، گناہ سے جو ہے وہ نجات مانگیں اگر گناہ گار ہیں، یا ہم جو ہے گناہوں سے جو ہے وہ معافی طلب کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے. تو یہاں پہ جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جو دعا تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے. تو یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. تو یہ حدیث جو تھی، یہ حدیث کون سی کتابوں سے لی گئی ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم متفق علیہ سے لی گئی ہے یہ حدیث، کہ اللہ بندے نے توبہ کی، پھر جو ہے معافی مانگی، پھر گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر گناہ کیا. تو یہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ حدیث متفق علیہ سے ہے. حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اللہ کی قسم اللہ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون شخص مجھ پر ایسا گمان کرتا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ تیرے اس قول کی وجہ سے تیرے عمل ضائع کر دیے اور فلاں کو بخش دیا. روایت کیا اس کو مسلم نے. تو یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ آپ کبھی اللہ تعالیٰ کی قسم کسی پر نہ کھائیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تو اتنا گناہ گار ہے کہ یہ کبھی بخشا نہیں جائے گا. یا آپ کسی کو جتنا بھی گناہ گار ہو، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ اے ایمان والو تم کسی کو برا مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو اور تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے. تو اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. تو آپ کسی بھی بندے کو برا نہیں کہہ سکتے. آپ کسی بندے کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ برا ہے، اللہ تعالیٰ کو حکم ایسا ہے کہ آپ نہ کہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کو حکم مان لیں، آپ کی نظر میں وہ دنیا کا سب سے گناہ گار آدمی ہو، تب بھی آپ اسے برا کہنے کا حق نہیں رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اللہ کا حکم مانیں یا آپ اپنے دل کی بات مانیں اور اسے برا بھلا کہتے رہیں. تو یہ آپ کی مرضی ہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل استغفار یہ ہے کہ تو کہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر ہوں، تیری پناہ پکڑتا ہوں، جو میں نے برائی کی اس سے تیرے لیے اقرار کرتا ہوں تیری نعمتوں کے سبب، اور میں اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہوں، مجھ کو بخش دے، تیرے سوا کوئی گناہ نہیں بخشتا. اب یہ جو اس کا ترجمہ ہے، جس میں نے استغفار کا ترجمہ پڑھا ہے، یہ ترجمہ جو ہے یہ اسی جو ہے وہ استغفار کا ہے جو میں سید الاستغفار جس کو میں پڑھ چکا ہوں. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب یہاں پہ ہے یہ سارا میں پڑھ چکا ہوں ترجمہ، آپ دوبارہ سن لیں اگر سننا چاہیں تو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص ان لفظوں کو یقین کے ساتھ دن میں پڑھے اور اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اسی طرح پڑھے اور صبح سے پہلے مر جائے تو وہ بھی جنتی ہے. روایت کیا اس کو صحیح بخاری نے. اب آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اوتھینٹک کتابوں سے حدیثیں ہیں، حدیث مبارکہ ہیں، تو آپ ان کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ کسی عام کتاب سے، ایسی کتاب سے جو کہ ان نون کتاب ہے اس سے لی گئی ہیں. یہ صحیح بخاری وغیرہ اور صحیح مسلم اور متفق علیہ میں جو حدیثیں تھیں یہ میں نے ان کا جو ہے ریفرنس دے کر آپ سے بات کی ہے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ جو حدیث ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے جب تک تو مجھ سے مانگے گا اور مجھ سے ہی امید رکھے گا تو میں تجھے بخش دوں گا، اور اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندی تک پہنچ جائیں اور تو مجھ سے بخشش مانگے تو میں تجھ کو بخش دوں گا، اور میں اس کی بھی پرواہ نہیں کرتا. کہ میں اس کی پرواہ نہیں کرتا مینز کہ تیرے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں تک بھی ہو جائیں تب بھی
میں اس کی پرواہ نہیں کرتا اور میں تجھے بخش دوں گا اگر تو مجھ سے مانگے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ہی امید رکھے گا، یعنی کہ میرے علاوہ کسی سے بخشش کی امید نہیں رکھے گا، کسی سے نہیں مانگے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ وحدانیت کا جو ہے بہت زیادہ اس میں شرک کی گنجائش نہیں ہے کہیں پہ۔ اور ایک حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں، تیرے دل میں خلش پیدا کرے اسے چھوڑ دے۔ تو اگر 1% بھی کہیں آپ کے دل میں خلش آتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جو ہے وہ شرک ہے، تو آپ جو ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں۔ سبب وہ جس کو مرضی بنا دے، وہ چاہے ارواح کو بھیج دے، نیک ارواح کو بھیج دے یا فرشتوں کو بھیج دے آپ کی مدد کے لیے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ وہ انسانوں کو کسی کو بھیج دے، اولیاء میں سے کسی کو بھیج دے یا عام انسانوں کو جو ہے وسیلہ بنا دے، وہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ سبب کہاں سے بناتا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے۔ مگر آپ جو ہیں وہ اللہ ہی سے مانگیں، جو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے اے بنی آدم اگر تیری ملاقات اس حالت میں ہو کہ زمین کی پرائی کے برابر خطائیں ہوں اور تو نے شرک نہ کیا ہو، میں بھری زمین کی بخشش لے کر تجھ سے ملوں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اتنی ہی بخشش تجھے عطا فرما دوں گا، تجھے بخش دوں گا، تجھے جو ہے وہ میں، یعنی کہ تیرے اوپر رحمت ہوگی اللہ کی۔ روایت کیا اس کو ترمذی نے، روایت کیا اس کو جو کتاب ہے اس کی امام احمد کی، تو روایت کیا اس کو احمد، دارمی نے ابو ذر سے، ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ تو یہ 2-3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترمذی نے کہا کہ حدیث حسن غریب ہے، مگر اس کو احمد نے بھی روایت کیا ہے، دارمی نے بھی روایت کیا ہے، تو آپ اس کو ذہن میں رکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے مجھ کو بخشنے پر قادر جانا تو میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں اور اس کے گناہوں کی مجھے پرواہ نہیں جب تک کہ وہ شرک نہ کرے۔ روایت کیا اس کو شرح سنہ میں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کو کنفرم اس بات کی گارنٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے، وہو الغفور الرحیم یا واللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ حضرت جو ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو لازم کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا فرماتا ہے اور ہر غم سے خلاصی فرماتا ہے۔ یعنی کہ استغفار، جو لوگ غمگین ہیں، جو لوگ تنگ ہیں، جو لوگ تنگی میں ہیں، چاہے وہ فائنینشیل رزق کی تنگی ہے یا وہ تنگی جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کسی بھی صورت میں ہے، چاہے آپ لوگوں سے تنگ ہیں، رزق سے تنگ ہیں، یا آپ جو ہے وہ پیسوں کی وجہ سے تنگ ہیں، یا آپ جو ہے وہ غم کی وجہ سے غم میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہر غم، ہر تنگی سے آپ کو نکال دے گا جہاں سے اسے گمان ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے سبب بنا دے گا کہ آپ کو گمان بھی نہیں ہوگا کہ آپ کس طرح سے نکل گئے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اچھا یہ بھی رستہ ہو سکتا تھا۔ بعض مرتبہ بہت سے اس میں بندہ سوچتا ہے کہ اچھا میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ چیز مجھے ملے گی، اس طرح سے ملے گی، تو مل جاتی ہے۔ گمان بھی نہیں ہوتا، روزی دیتا ہے۔ روایت کیا اس کو احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے، یعنی کہ 3 کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد اور ابن ماجہ تو ویسے ہی جو ہے حدیث مبارکہ کی جو 6 کتابیں ہیں ان میں شامل ہیں، اور احمد جو ہے ان میں شامل نہیں ہے، مگر احمد بھی بہت اوتھینٹک کتاب سمجھی جاتی ہے، امام احمد جو ہے ان کی رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے استغفار کیا اس نے گناہ پر ہمیشگی نہیں کی اگرچہ دن میں 70 بار گناہ کرے۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابو داؤد نے۔ یعنی کہ استغفار جب آپ کرتے ہیں تو آپ کی ہمیشگی نہیں ہے گناہ پہ، یعنی کہ آپ کا ہر بار استغفار کے بعد گناہ بخش دیا جاتا ہے، اور آپ جب مستقل استغفار کرتے رہیں گے تو آپ کے دل کا زنگ بھی دور ہوگا، آپ کا دل صاف بھی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت شامل ہو جائے گی، تو آپ گناہوں سے آٹومیٹکلی بچنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ استغفار کا فائدہ ہوگا آپ کو۔ تو آپ اس کو کنٹینیو کر لیں، اپنی جو ذات ہے اپنی اس کے اوپر لازم کر لیں اپنے اوپر کہ استغفار ہم نے لازمی کرنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمام بنی آدم خطا کار ہیں اور بہترین خطا کار توبہ کرنے والے ہیں۔
یعنی کہ ریپینٹنس کرنے والے، رجوع کرنے والے، استغفار کرنے والے جو ہیں، تو تمام بنی آدم خطا کار ہیں، غلطیاں کرتے ہیں، مگر بہترین وہ ہیں جو کہ توبہ کریں. جس حضرت آدم علیہ السلام نے جب خطا کی تو ایک جگہ پہ آتا ہے کہ ہم نے اس میں جو ہے وہ نافرمانی کا ارادہ نہیں پایا تھا، بھول سے ہو گئی. ٹھیک ہے، تو آپ نے خطا کر لی تو آپ توبہ کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں تو بہترین ہے آپ خطا کار. یعنی کہ خطا کاروں میں پھر آپ جو ہے وہ بہترین کی لسٹ میں آ جائیں گے. اور روایت کیا اس کو ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے. تو 3 کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ترمذی اور ابن ماجہ جو ہے کہ آبویسلی ان 6 کتابوں میں موجود ہیں، تو ظاہر ہے یہ آپ ذہن میں رکھیے. تو اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح میں زنگ کی بات کی تھی، تو یہ ذہن میں رکھیے. اگر توبہ کرے تو وہ اس کو صاف کر دیا جاتا ہے. توبہ کرنے کا مطلب یہ رجوع کرے یا ایٹ لیسٹ ریپینٹنس ضرور ہو تو وہ صاف کر دیا جاتا ہے. اگر گناہ زیادہ کیا تو وہ نقطہ زیادہ ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جو ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا، ذکر فرمایا، ہرگز نہیں یوں بلکہ زنگ باندھا ہے ان کے دلوں پر ان کے عمل نے. یعنی کہ آپ کے دل جو ہیں وہ سیاہ ہو جائیں تو پھر اس سے بچنے کا طریقے جو ہے استغفار ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، موت کو کثرت سے یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے. کسی بھی صورت آپ کریں تو اس سے آپ کا دل جو ہے اس کی سیاہی مٹ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں تو یہ آپ کی سیاہی جو ہے دور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے درود شریف پڑھنے سے بھی، اس کے اوپر میں الگ سے لیکچر بناؤں گا، تو اس سے بھی جو ہے آپ کی دل کی سیاہی جو دور ہوتی ہے. روایت کیا اس کو احمد، ترمذی، ابن ماجہ نے. ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے. تو یہ ترمذی میں بھی ہے، احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے. 3 احادیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بندے کو موت کا یقین نہیں ہوتا اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے. یعنی کہ آپ جو ہے اپنی زندگی میں جب آپ توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جب آپ کی نظر کھل جاتی ہے، آج نظر بہت تیز ہے کہ آپ فرشتوں کی دنیا دیکھ لیں، عالم بالا دیکھ لیا آپ نے مرنے سے پہلے. جس وقت آپ کی روح قبض کی جانے لگی اس وقت جب آپ توبہ کرتے ہیں، جس طرح فرعون نے جب اپنی موت کو دیکھ لیا کہ موت سر پہ کھڑی گیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لایا، تو اس وقت جو ہے اس کی ایمان لانے کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. تو یہی چیز ہے کہ آپ کی توبہ جو ہے وہ اس وقت تک قبول ہے جب تک کہ آپ کی زندگی موجود ہے، تو آپ کی توبہ قبول ہی قبول ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلی حدیث جو تھی یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی تھی کہ موت کے وقت تک کی جو حدیث تھی یہ ترمذی اور ابن ماجہ میں ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان نے اپنے پروردگار سے عرض کی اے میرے رب تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو جب تک روح ان کے جسموں میں ہوں گے گمراہ کرتا رہوں گا. اور اللہ عز و جل نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت اور بزرگی کی قسم اور بلند مرتبہ کی کہ میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے. روایت کیا اس کو احمد نے. یعنی کہ شیطان نے کہا کہ میں ان کی روحوں کو جسموں میں جب تک موجود ہے میں بھٹکاتا رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تب تک معاف کرتا رہوں گا جب تک کہ وہ بخشش مانگتے رہیں گے. اب یہاں پہ توبہ کی کانسیپٹ نہیں ہے، یہاں پہ استغفار ہے، استغفر نہیں. بہت یہ وہ اس میں لکھا ہوا ہے، مٹے ہوئے ہیں الفاظ تو پڑھا نہیں جا رہا. تو بہرحال اردو میں یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جب تک مجھ سے بخشش مانگتے رہیں گے، یعنی کہ استغفار کرتے رہیں گے، تو اللہ نے اپنی عزت کی قسم کھائی. اور قسم کھا کے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی صفات میں ہے کہ وہ سچ بولتا ہے، وہ حق ہے، تو وہ کبھی غلط جو ہے وہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ کی صفت نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے اللہ کی صفت. تو اللہ نے جب قسم کھا لی کہ وہ بخشتا رہے گا تو اللہ کی قسم جو ہے اللہ اس پہ ہمیشہ قائم ہے اور رہے گا. تو یہ آپ جتنی مرتبہ بھی استغفار کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ سے اور ریپینٹنس کے ساتھ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ میں اس قابل نہیں ہوں تو مجھے گناہوں سے بھی بچا، اور استغفار کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرماتا رہے گا.
حضرت صفوان بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مغرب کی طرف توبہ کا دروازہ پیدا کیا ہے، اس کی لمبائی 70 برس کی مسافت ہے، وہ سورج کو کہ مغرب کی طرف سے نکلنے تک بند نہیں کیا جائے گا، یعنی کہ جب سورج مغرب سے نکلنا شروع ہوگا تو اس توبہ کے دروازے کو بند کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قول کے معنی کہ اللہ کی طرف سے اس دن بعض ایسی نشانیاں آئیں گی جو پہلے ایمان نہ لایا ہوگا اس کو اس کا ایمان نفع نہیں دے گا، یعنی کہ اگر وہ روایات یا وہ جو روایات میں جو نشانیاں آتی ہیں قیامت سے بالکل قریب کی، اگر وہ نشانیاں آ گئیں تو پھر جو ہے اللہ اس کا ایمان جو اگر وہ نہیں لایا تھا، پہلے سے مسلمان نہیں تھا، تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ اس کو نفع نہیں دے گا۔ روایت کیا اس کو ترمذی اور ابن ماجہ نے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل میں 2 شخص آپس میں دوست تھے، ایک بہت عابد تھا اور دوسرا گناہ گار۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ پرانی حدیث کی ذرا زیادہ ایلیبریشن ہے جو پہلے میں بتا چکا ہوں۔ عابد گناہ گار کو کہتا تھا تو گناہوں سے باز آ جا، گناہ گار کہتا تھا تو مجھ کو اللہ کے سپرد رہنے دے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو چاہے گناہ گار بھی ہیں اللہ کے سپرد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے بچا، میں بچنے کا اختیار نہیں رکھتا مگر کہ اگر تو چاہے تو میں تیرے سپرد کر دیا میں نے اپنے آپ کو، اب گناہوں سے بچا نہ بچا میں اس قابل ہوں ہی نہیں کہ میں بچ سکوں، تو ہی بچانے والا ہے۔ پھر آپ گناہ کرتے ہیں، اگر آپ کی اتنا جو ہے وہ آپ کنٹرول آپ کا اپنے سیلف پہ نہیں ہے، گناہ کر دیتے ہیں تو پھر یہ راہ ہے، مگر اس کو کھیل نہیں بنانا ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ کیا آپ کہیں کہ اسی امید پہ کہ جی یہ تو میں بخشا ہی بخشا جاؤں گا، تو ایسے نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا دل میں جو ہے ایک ریپینٹنس، ٹرو ریپینٹنس ہونی چاہیے۔ اس عابد نے اسے ایک گناہ میں پایا اور برا سمجھا، اس عابد نے اسے روکا تو اس نے کہا مجھ کو اللہ کے سپرد رہنے دے، کیا تو مجھ پر دروغہ ہے، یعنی کہ تو میرا دروغہ ہے کہ تو مجھے جو سزا دے گا یا جزا دے گا۔ عابد نے قسم کھائی اللہ تجھے نہیں بخشے گا اور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس کی روح قبض کی اور دونوں اللہ کے سامنے اکٹھے ہوئے، گناہ گار کو فرمایا میری رحمت کے سبب جنت میں داخل ہو، اور دوسرے کو فرمایا تو گناہ گار بندے کو میری رحمت سے محروم کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، فرمایا اس کو دوزخ کی طرف لے جاؤ۔ تو آپ کی عبادت، چاہے آپ عابد ہیں، آپ کی عبادت آپ کو نفع نہیں دے گی اگر آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں کریں گے، یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ تو کسی بھی چیز پہ پکڑ آ سکتی ہے۔ روایت کیا اس کو احمد نے۔